वलेंशिया में जो एक वाकया पेश आया जिसमें खातून ने बच्चों को जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली, और उस वाकये पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हैं और सोशल वर्कर भी हैं, खासी सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं, अंदलीब मुस्तफ़ा। उनसे इस केस के हवाले से बात करेंगे। एज ए लॉयर उनसे जानेंगे कि इस केस को वाइंड अप तो हो चुका क्योंकि जो मर्डर थी उसने भी सुसाइड कर ली, फिर उसके अलावा जो उसके दो दीगर किरदार FIR में आए हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उस हवाले से पूछेंगे उनसे कि उनकी सज़ा क्या बनती है, उन पर क्या ऑफेंस लगेंगे और मज़ीद उनकी क्या राय है, इस हवाले से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें और इस केस के हवाले से बात करने से। बताइएगा हमें कि आपकी इसमें क्या राय है और इस किस्म के केसेस माशरे में क्यों होते हैं। इस किस्म की जहनी माजूर औरतें कह लें या जिनको कह लें कि जहनी मरीज़ा हैं, वो इंतहाई इकदाम जो है वो उठा लेती हैं। अपनी जान के तो वो पहले ही दर पे होती हैं, लेकिन बच्चों को मार देना ये किस किस्म की जहनी माजूरी है, जहनी कैफियत है, और बाकी जो मुलज़म इस केस में दूसरे हैं उस हवाले से ज़रा हमारे साथ डिटेल से शेयर कीजिए। जी मैं करती हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ अर्सा पहले इचरा में एक मर्डर हुआ था, मैं इसे रिलेट करूंगी, जिसमें औरत ने अपने कमसिन बच्चों को मार दिया था। 3 बच्चों को बड़ी बेरहमी से ज़िबा किया था। तब हम लोगों ने यही डिस्कशंस होती रही कि जो वो खातून थी, शी वाज इन्वॉल्व इन समवन, शी वाज इन लव, उसने मोहब्बत में किया। तब भी मैंने एक इंटरव्यू के दौरान यही बात कही थी कि ऐसा नहीं था। आजकल ज़हनी अमराज इस हद तक बढ़ चुके हैं और हम इन्हें फोकस नहीं करते। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि देखें, अब ये जो केस हमारे सामने आया है वलेंशिया वाला, इसमें तो देखें 302 का ऑफेंस लगा, जाहिर बात है वही लगना था। कत्ले अम्द के कोई मिस्टेकनली कत्ल नहीं हुआ, कोई कत्ले बेसबब नहीं हुआ, एक इंटेंशनल मर्डर है। अब बात यह है कि क्रिमिनल लायबिलिटी आती थी उनकी माँ पे जिसने जहर दिया। अब ये चीज़ प्रूव भी हो गई, लेकिन अब क्रिमिनल लायबिलिटी एंड हो गई क्योंकि उस औरत ने भी खुदकुशी कर ली। अब अगर देखा जाए तो जो चीज़ें मैंने इसमें देखी या जो पढ़ी या जो मेरे सामने हकायक आए वो ये आए कि फ्रॉम प्रीवियस 6 months शी वॉज इन स्वीयर डिप्रेशन। वो 6 माह से डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिकेशन पे थी। अब उसमें जो FIR में तो जो किरदार हम देखते हैं वो तो या राइडर का है या डीलर का है। डीलर वो जिसने ये सप्लाई किया, बेचा और ये जहर, और राइडर वो जिसने गालबन 1 लाख कुछ 75 या इतने हज़ार रुपया लेके ये डिलीवर किया। अब अगर हम इसे कानूनी नज़र से देखते हैं और थोड़ा इस पे हम गौर करते हैं तो 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि राइडर को पता नहीं था तो फिर उसने इतने पैसे क्यों लिए एक जहर डिलीवर करने के। इफ ही वॉज अनअवेयर अबाउट द थिंग कि वो क्या पैकेट लेके जा रहा है, उस पैकेट में क्या है, तो फिर वो अपनी नॉर्मल राइड के चार्जेस लेता जो शायद कुछ हज़ारों में या 500,000 में बनते। फिर उसने इतनी एक जो कसीर रकम है वो क्यों ली। अब जो दूसरा बात आ गई डीलर की, इट मीन्स कि डीलर वॉज ऑल्सो अवेयर क्योंकि उसने वो जहर जाहिर है खुद भेजा है। बिल्कुल ठीक है, और डीलर और इसका भी आपस में यकीनन कोई राब्ता होगा राइडर का, ये कोई अनजान राइडर नहीं हो सकता। ऐसी चीजें तो जाहिर बात है बहुत जो कह लें कि एतमाद वाले लोग होते हैं उनके उन्हीं के जरिए। अब इसमें जो मैंने जहां तक देखा और जो चीज पाई गई, अब जो ये एक इंटेंशन होती है किसी भी एक्ट को करने के लिए, एक मेंजरिया होता है, एक इंटेंशन होती है, वो क्या है। उस खातून की इंटेंशन थी जो मुझे लगती है अभी तक कि वो अपने हस्बैंड को पनिश करना चाहती थी। उसने खुद की भी जान ले ली, 3 जो बच्चे थे जिसमें से बेटा उसका एक 16 साल के करीब था, उसने उन 3 बच्चों की भी जान ले ली। अब मकसद उसका क्या था कि वो अपने हस्बैंड को टॉर्चर करना चाहती थी। अब आया कोई हस्बैंड का अफेयर था, आया हस्बैंड उसको कोई और मेंटल टॉर्चर करता था जो वो एक लंबे अरसे से बियर कर रही थी। अगर एक औरत 6 माह से दवाइयों पे थी तो इट मीन्स के वो। अच्छा, इस केस के दौरान जो चीजें सामने आ रही थी ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी जी, वो उसके मुतालिक बताया गया है कि वो लास्ट 3 years से ना इस बीमारी में जो थी, जहनी कैफियत जो थी उसकी, इसमें मुब्तला थी। उसकी अमेरिका में मेडिकेशन भी होती रही, ये भी चीजें सामने आई। और कुछ 6 माह से कबल, इस इंसिडेंट से 6 माह पहले से उसने मेडिकेशन छोड़ दी हुई थी, वो मेडिकेशन नहीं ले रही थी। एक चीज़ में बड़ी अहम है, वो मैं आपके साथ बल्कि आपकी राय भी लेना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा उस हवाले से कि
کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک اپنے جو اوپوننٹ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ میاں بیوی ہوتے ہیں نا, بیوی کی ایک کوئی عادت ایسی ہو کہ یار اس کو اگر میں ایسے کروں گا, یہاں سے چھیڑوں گا یا فلاں بات کروں گا تو یہ ایگریشن شو کرے گی, یعنی کہ کسی کو پنچ کرنا, کسی کو غصہ دلانا, کسی کو اشتعال دلانا, انسٹیگیٹ کرنا کسی کو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ جو خاوند تھا اس کا, ناصر ڈوگر جو ہے, کہ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر رکھتا ہو یا ان چیزوں کو نوک کرتا ہو جس سے وہ اس کی بیوی جو تھی وہ کھچ کھاتی تھی یا اس سے مطلب چیزیں پسند نہیں تھی, تو اس کو بار بار پنچ کرنا اور ان چیزوں کو اپنا ٹارچر کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھیڑنا, یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کی بیماری کو جو ہے وہ زیادہ آگے لے جانے کے لیے یا اس کو زیادہ اس میں انوالو کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کے بھی اس طرح سے کر سکتا ہو. دیکھیں مرزا صاحب, میں تو ایک چیز جانتی ہوں کہ اگر اتنے عرصے سے ایک عورت ذہنی مریضہ تھی تو پھر تو یہ شور ہے اور ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس میں اس کے شوہر کا ایک بڑا اہم رول تھا یا سسرال کا تھا یا واٹ سو ایور. اور یہ بھی شور ہے کہ اگر وہ اتنی سویئر کسی مینٹل النس میں تھی تو اس کو ایڈمٹ کیوں نہیں کرایا گیا, اس کو کیوں نہیں وہاں پہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا گیا, یا ایڈمیشن کیوں نہیں اس کا ہوا کسی ایسی مینٹل وارڈ میں. کیونکہ یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں دے کین بی ویری ڈینجرس, جو آپ نے اب دیکھ لیا, اچرے والے واقعے میں آپ نے دیکھ لیا, اس واقعے میں اب آپ نے دیکھ لیا. اب اس میں جو انہوں نے سزائیں وہ لگائی ہیں, چارج لگائے ہیں, اب وہ چارج ایک تو 302 لگا ہے جو کہ قتل کا ہے, دوسرا لگا ہے 273 سیل آف نوکشیس مٹیریل یا نوکشیس فوڈ, ٹھیک ہے, جس میں یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی فروخت کرنا جو ممنوع ہے یا جو زہریلی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیلر نے ایسی اشیاء مہیا کیوں کر کے رکھی ہوئی ہیں. پھر دوسرا چارج لگا ہے 284, یعنی کہ کوئی ایسا پوائزنس سبسٹینس جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا, اس میں لاپرواہی کوتاہی کوئی ایسی کرنا, ٹھیک ہے, یا کچھ ایسی ملاوٹ کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد لگا ہے 34 از کامن انٹینشنز, جہاں پہ جرم کسی ایک شخص سے بڑھ کر باقی لوگوں تک چلا جاتا ہے, یعنی کہ دے آل ایکٹ ان فردرنس آف اے کرائم اور ایکٹ, باقی لوگ بھی اس جرم کی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مل کے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی, بالکل صحیح, ظاہر سی بات ہے. اب اس جرم کو کس نے جرم ایک پایا تکمیل تک یا اینڈ کیا, کس نے وہ کیا اس کے ڈیلر نے, جس نے یہ دوائی یا جو بھی چیز تھی, ابھی تک وہ نہیں کلیئر ہے سائنائڈ تھی کیا چیز تھی, اور دوسرا وہ رائڈر جس نے ایک رقم اچھی خاصی لے کر اور یہ پرووائڈ کیا, تیسری وہ عورت خود. اب جو اچھا وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کرتی تھی سوسائڈ کس طرح سے خودکشی کی جائے, اپنی جان کس طرح لی جائے, وہ بتا رہے ہیں کہ انٹیروگیشن کے دوران اس کی نا اس واقعے سے پہلے 2 دن پہلے غالباً اس کی ایک فرینڈ تھی, اس کے ساتھ ملنے بھی گئی تھی, وہ وہاں پر باہر کسی ریسٹورنٹ میں اس کی میٹنگ بھی ہوئی, اس کے ساتھ ڈسکس بھی اس نے چیزیں کافی کی. اس کو وہ بتاتی تھی کہ میں بہت زیادہ ڈپریس ہوں, میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں, اور اس کو وہ کئی مرتبہ کہہ بھی چکی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گی, میں اپنی جان لے لوں گی. دیکھیں مرزا صاحب, جو خودکشی تھی نا, اور کوئی میں سمجھتی ہوں جو بندہ ذہنی مریض نہ ہو وہ کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتا, کیونکہ کمپیوٹر میں بھی اور نیٹ پر بھی آپ کے ایک فٹ پرنٹس رہ جاتے ہیں جن سے آپ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انفرنج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے جو وہ فٹ پرنٹس تھے وہ موجود تھے, ٹھیک ہے, جس سے وہ اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں پتا چل گیا. اب جہاں تک اس کی دوست کی بات ہے, مجھے نہیں پتا اس چیز میں ابھی تک, کہ میرا نہیں خیال کہ کسی عورت کو اس میں شامل تفتیش کیا گیا. اس نے اپنے ہسبینڈ کو ایک اتنی لینتھی گروسری لسٹ بنا کر دی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شی واز مینٹلی پریپیئرڈ اینڈ شی ارینجڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ وہ اس جرم کو آج سر انجام دے گی. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, کیونکہ موقع کے جو حالات تھے نا اس ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوا, اس ٹائم جتنے بھی حالات تھے وہ سارے اس خاتون علینا کے ہسبینڈ کے اگینسٹ تھے. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے علینا نے موقع پر ہی جب اس نے زہر کھایا ہوا تھا, اس نے وہاں پر چلا کر محلے داروں اور سامنے دکاندار تھے ان کی موجودگی میں کہا کہ میرے بچوں کو اس نے مار دیا, میرے بچوں کو یہ شخص کھا گیا.
یعنی کہ مرنے والی خاتون کہہ لیں کہ اپنا اس کا نزعی بیان کہہ لیں کہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، اور اس نے ایلیگیٹ کیا کہ جی میرا خاوند جو ہے وہ میرے بچوں کو جو ہے اس نے مار ڈالا ہے. ایک تو یہ چیز تھی. پھر اس کے کچھ بدلتے ہوئے بیانات اس نے جب وہ خود گھر میں موجود ہے، اور یہ جب انسیڈنٹ ہوا ہے ملے دار جب جاتے ہیں تو وہ ان کو ملے دار کہتے ہیں کہ آپ کی گلی میں نا بیک سائڈ پہ کوئی بچے جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، ایسی آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے تو بچے گھر پر ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد جب اس تمام سرکمسٹانسز پولیس نے وہاں پر دیکھے، حالات و واقعات مشکوک پولیس کو لگے، پھر پولیس نے ایف آئی آر جو درج کی وہ اپنی مدعیت میں آپ درج کی. اٹ مینس کہ پولیس سیٹسفائیڈ نہیں تھی اس سے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس کو ناصر ڈوگر کو گرفتار بھی کیا. یہ تو ناصر ڈوگر نے جو کچھ پولیس کو بتایا، اب اس میں تو سچائی حقیقت بعد میں سامنے آئی کہ وہ سائیکو پیشنٹ تھی اور اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، میڈیکیشن لے رہی تھی. لیکن اس کی ناصر ڈوگر کی جو بچت ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ جب گھر سے باہر گیا، سٹور پر گیا، کو ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کا ٹائم وہاں پر سٹور میں موجود رہا، وہاں سے گروسری ساری اس نے پرچیز کی. یہ ساری چیزیں اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی صورت میں پولیس کے سامنے آئیں تو اس کی جان چھوٹی. اگر یہ چیزیں سامنے نہ آتی تو وہ پھنس گیا تھا، پولیس نے اس کو فکس کر دینا تھا اس کو. تو یہ اس قسم کے کیسز میں میں آپ سے بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بینگ اے وومن، آپ بھی ماں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر بھی ایک ماں کا دل ہے اور آپ کو اولاد کی اہمیت کا، اس کی محبت کا اندازہ ہے. تو کیا انسان کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کھا جائے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، اور یہ بڑا آپ نے ایک اچھا کویسچن کیا ہے کہ آپ بھی ماں ہیں. ہر انسان کی زندگی میں اس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن میں سے وہ گزرا ہوتا ہے. صحیح. پریویس فرام 8 ایئرز میں بھی ایک سرکمسٹانسز میں سے گزری. ٹھیک ہے، اب وہ سرکمسٹانسز واٹ ایور وہ جو بھی تھے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں پہ آپ یہ بات کہتے ہیں نا ایک ماں ایسا کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے. کیونکہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا اور یہ جو نفرت ہوتی ہے یہ آپ سے بڑا کچھ کروا دیتی ہے. اب جو آپ نے بتایا کہ اس کا وہ ایک عالم نظم بھی تھی اور اس نے ایک بیان دیا کہ مرتے وقت، دس از کالڈ ڈائنگ ڈکلیریشن. باہر کے ممالک میں اگر کوئی ڈائنگ ڈکلیریشن ہوتا ہے نا تو وہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، ہم شاید بیسیکلی بے ضمیر لوگ ہیں کہ ہم مرتے وقت بھی کوشش کرتے ہیں اگلے کو پھنسا دیں. اب اس عورت نے جو یہ بیان دیا، اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے شوہر کے خلاف بیان دیا کہ اب میں 3 بچے اور اپنا بھی سارا مدعا جو ہے وہ میں اس جو ہے وہ ڈوگر صاحب ان پہ ڈال دیتی ہوں. اب اس کا، اور وہ اس پہ کامیاب بھی تھی. اب جو وہ بچے آپ نے بتایا کہ وہ 1.5 گھنٹے گروسری کرتا رہا، وہ ایک پلی آف علی بئی تھی کہ وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. اس گھنٹے کا ریکارڈ دیکھا گیا ہوگا یقیناً، اس سٹور کی ویڈیوز دیکھی گئی ہوں گی موبائلز پہ ان کا آپس میں. پھر یہ بات اس عورت نے کی کہ میں نے بچوں کو کہیں بھیجا ہوا ہے، بچے گھر پہ موجود ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، عورت سے ظالم کوئی بھی نہیں ہے. میں مانتی ہی نہیں کہ مرد ظالم ہوتا ہے. میں ہمیشہ سے مانتی ہوں کہ عورت ظالم ہوتی ہے، اور جتنا بڑا ظلم عورت کر سکتی ہے وہ مرد کی روح کانپ جائے. یعنی کہ یہ چھوٹا ظلم نہیں اس عورت نے کیا. دیکھیں، بے شک وہ ذہنی مریضہ تھی، سب کچھ تھی، لیکن جو آپ اپنے ساتھ کرتے نا، ان معصوم جانوں کا صرف یہ تھا کہ وہ پیدا اس شخص میں سے ہوئی، آپ نے وہ بدلہ لے لیا. آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو پنش کرنا چاہتی. ہاں ٹھیک ہے. تو اب اس کے پیچھے کے جو محرکات ہیں ان کے متعلق پولیس نے انٹیروگیٹ کیا یا نہیں کیا؟ پولیس کو وہ چیزیں سامنے لانی چاہیے تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کس حد تک ٹارچر ہوتی تھی، مینٹلی ٹارچر ہوتی تھی یا فزیکلی ٹارچر ہوتی تھی، یا کون سی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا انتہائی اقدام جو ہے وہ اس نے اٹھایا کہ اس نے اپنی جان تو دینی تھی، بچوں کی بھی جان لی اور شوہر کی جان بھی وہ لینا چاہتی تھی. لیکن مرنے سے پہلے پھر وہی کہ عالم نظام میں جو ایک بیان اس نے کہا، جو اس نے اپنا لوگوں کے سامنے ایک ایویڈنس کے طور پر اس نے کہا کہ میرے بچوں کو یہ کھا گیا، یعنی کہ وہ مرنے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اور میرے بچوں نے بھی مر جانا ہے، میرے بچے تو مر چکے ہیں، اس کے اس دوران ان کے بچے مر چکے ہوئے تھے. اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے لے کے آئے، اور یہ بھی انٹیروگیٹ کرنا ضروری ہے کہ اس نے ناصر ڈوگر کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیا کچھ کرتا رہا. میں تو اب یہ چاہوں گی کہ ناصر ڈوگر کو بھی اس میں سزا دی جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری پولیس نا
آپ نے یہاں کی پولیس کا اور باہر بہت فرق ہے چیزوں کا. وہ جاتے ہیں کسی بات کی ایک پوری طے اور تحقیق تک, ٹھیک ہے, ہماری جتنے بھی ایویڈنس کلیکٹ ہم کر سکتے ہیں ہم اسی پہ. اب اس میں بھی فورینزک لیے گئے, وہ جو ہینڈلز ہیں ان کے نمونے لیے گئے, جو ان کے گھر کھانا پکا اس کے نمونے لیے گئے, کیے گئے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی گئی. لیکن اب اس بندے کو تو ضرور پکڑنا اور اس سے پوچھ گچھ ہونی, تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر تم نے وہ زندگی میں کیا اقدام کیے جو تم نے ایک عورت, اچھی خاصی عورت کو ذہنی مریضہ بنایا اور پھر وہ اس جگہ تک پہنچی. لائبلٹی تو اس پہ بھی آتی ہے. بالکل, ذمہ داری تو ہوتی ہے کہ ایسے کیا اسباب ہوئے کہ وہ اس کنڈیشن تک پہنچی, تو اس کی مینٹلی کنڈیشن ایسی ہو گئی. آپ نے, لیکن ہمارا وہی پرابلم ہے نا, میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی کو فزیکل ٹارچر کر دو, جو زخم خون رس رہا ہے, پتھر مار دیا ہے, گولی مار دی ہے, اس کا تو آپ کو سزا بھی مل جائے گی, اس پہ چلے کوئی نہ کوئی ایکشن بھی ہو جائے گا. لیکن جو آپ کا مینٹل ابیوز اور مینٹل ٹارچر ہے, دیٹ از مور ہینیس. دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے. اب یہی وہی اچھڑے والے بچے بھی, بچوں کا کیا قصور ہے؟ ابھی کل ایک واقعہ ہوا ہے, مانگا منڈی لاہور کا علاقہ ہے, وہاں پہ نواب ٹاؤن کا علاقہ, وہاں پر ایک شخص نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. ہاں جی, ٹھیک ہے. اب اس کے متعلق بھی جو پولیس کی طرف سے موقف آیا کہ جی وہ بھی ذہنی مریض تھا. تو اب اس قسم کے معاملات, اس قسم کے واقعات معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں. آپ بینگ سوشل ورکر بھی کہہ لو اور ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں ان کی روک تھام, یا اس قسم کے جو پیشنٹس ہیں جو اس قسم کے واقعات سرزد کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا رائے رکھتی ہیں, کس طرح سے ان کی روک تھام؟ دیکھیں میں تو ویسے ہمیشہ یہی میسج دیتی ہوں اور میرا یہ پیغام بھی ہے کہ پہلی بات تو ایک فرد کے اوپر ہے کہ اگر آپ ہیں, میں ہوں, مجھے کوئی ذہنی طور پہ میری ڈفرینٹ ہو رہی ہے, نیچر ڈفرینٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ پہلے میں بہت لوگوں میں بیٹھتی تھی, اب میں تنہائی پسند ہو رہی ہوں, اب مجھے غصہ جلدی آ رہا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کنسلٹ کریں کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کہ مجھے کیوں یہ چینجز مجھ میں آ رہی ہیں. دوسری ذمہ داری اس کی فیملی پہ بھی آتی ہے. ظاہر ہے فیملی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ یا بندی یا بچہ اس طرح نہیں تھا, یہ ایکسٹرا مارنے لگ گیا ہے یا جھگڑالو ہو گیا ہے, اس کا ریزن اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں. تیسری ذمہ داری مجھے لگتا ہے یہ حکومت پہ بھی آتی ہے بہت بڑی کہ آپ ایسی کلینکس, ایسی چیزیں بنائے جہاں پر فری وزٹ پرووائڈ کرے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, سب سے زیادہ مہنگا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہی کرتا ہے. اف یو ہیو ٹو پے لائک 10,000 اور 5,000 پر وزٹ, اور پھر اس کے سیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے وہ ہر سیشن بھی 10 سے 15 ہزار میں لینا ہے تو آپ, میں یا کوئی اور ایک عام طبقے کا انسان وی کانٹ افورڈ. ہم کہیں گے یار وہی ہم اپنی گروسری کر لیں, ہمارا گھر چل جائے. پھر دوسری بات یہ ہے, اس کا لنک ہماری حکومتوں کے ساتھ بھی جڑتا ہے, ان حالات سے بھی جڑتا ہے جہاں پہ ایک غریب بندے کو اس حد تک دبا دیا گیا ہے, اسٹریسڈ کر دیا گیا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا. انزائٹی ہمیں ہو گئی ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہم ہو گئے ہیں, اس کے بعد ٹینشن شوگر ہمیں ہو گئی ہے. تو یہ سارے محرکات ہیں, یہاں پہ صرف کوئی ایک چیز کو آپ نہیں ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں, کوئی ایک ادارہ نہیں, اس میں گورنمنٹ بھی ہے, ادارے بھی ہیں, ہمارے فیملی ممبرز بھی ہیں, ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں, ارد گرد کے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا, اب میں وکیل ہوں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیزرونگ ہے جو نہیں پے کر سکتا, میں اس کا کیس کر دیتی ہوں کیونکہ آئی ایم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایز ویل. ڈاکٹر سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے موسٹلی, میں یہ نہیں کہتی سب ایسے ہوں گے, لیکن دے ڈونٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا, لاکھوں لگایا, ہمیں تو فیس چاہیے. ہاں جی, وہ بڑے بڑے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ڈاکٹر کے حوالے سے ہی. ہمارا ایک دوست ہے لاہور کا, ایک پرائیویٹ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں پر وہ ایڈمنسٹریٹر ہے. میں ایک دن اس کے پاس بیٹھا ہوا تو اس نے مجھے پتا کیا, وہ نیچے جتنے بھی پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتے تھے نا, اس طرف اشارہ کر کے کہتا یار یہ لوگ جتنے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر یہ لوگ جنت میں چلے گئے نا تو مرزا صاحب مجھے اور آپ کو سمجھ لیں پوچھنا ہی نہیں کسی نے. تو ان کے متعلق جو ان کے اپنے پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں, ان کی ڈاکٹروں کے متعلق یہ ایسی رائے ہے. یہ نہیں کہ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں, بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر اور رحم دل خدا ترس لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر تعداد اس پروفیشن میں ان لوگوں کی آ گئی ہے جن کا کام یا جن کی تھنکنگ جو ہے وہ صرف پیسہ بنانا ہے. ان کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اور لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا, لوگوں کی بھلائی کے لیے, کیونکہ سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے, کسی نے اپنے ساتھ کچھ نہیں. پھر ہمارے دم درود والے بابے, وہ سب اسی میں آتے ہیں.
نا कि हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय फूंके मरवाना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया अंदलीप, बहुत डिटेल में आपने इस केस के हवाले से Thank डिस्कस you so किया। much. आपने सुना जी, हमने अंदलीप ने भी इस हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसके जो कानूनी पहलू थे और जो इसके सोशल इश्यूज थे उनके ज़ाती मसाइल के हवाले से भी हमें बताया। फिर अपना डॉक्टर इरम ने भी इस हवाले से डिटेल डिस्कस की, और जो अनम आबिद हैं जो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने भी बताया। तो इस हवाले से हमें बीइंग अ ह्यूमन, माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे फैमिली में अगर कोई लोग इस किस्म की जहनी अजियत का शिकार हैं, कोई जहनी मरीज़ हैं, तो हम सबको मिलजुल कर ही उनको सही करना पड़ेगा। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर हम उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ देंगे, और जैसे अंदलीब ने बताया कि अगर कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी शख्स आपके इर्द गिर्द, आपके जानने वाला, आपका दोस्त, वो अपनी रूटीन लाइफ से हट कर उसकी रूटीन चेंज हो जाए, वो अकेला रहना शुरू कर दे, अपने आप को तन्हाई पसंद बना ले, एग्रेशन शो करना शुरू कर दे, बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दे, तो उसके मुतल्लक हमें देखना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उसको किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, और अपने रवैये से और अपनी बातों से उसको वापस दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही प्रोग्राम बेनकाब में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।